लेकिन जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपके साथ हैं और जैसा कि मैंने आगाज़ में कहा था कि आज हम बात करने वाले हैं माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के आलम दिन के हवाले से। हम कर क्या रहे हैं अपनी सोसाइटी में, अपने माशरे में, अपने शहर में, अपने वतन में। हम जहाँ चाहते हैं कूड़ा करकट फेंक देते हैं, जहाँ चाहते हैं पोल्यूशन हम फैला देते हैं। हम यही नहीं समझते कि हमारी अपनी ज़िम्मेदारी क्या है। और अगर एक इंडिविजुअल, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं अपने आप से शुरू करता हूँ, अगर मैं पॉजिटिव चेंज लाना चाहूँगा माशरे में, चाहे जैसा आज मैं माहौलियात के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो वो एक मेरा अपना कंट्रीब्यूशन आने वाले दिनों में 2 को मिलाएगा, 3 को मिलाएगा, 10 को मिलाएगा। ये इनफरादी तौर पे कोशिश करनी होगी। हम अपने पानियों को गंदा कर रहे हैं, अपनी हवाओं को गंदा कर रहे हैं, अपनी आबो हवा को गंदा कर रहे हैं और ख़ास तौर पे अपनी धूपों को, जो हमें बहुत कम मैसर होती है सर्दियों में, उसको परागदा कर रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत सी चीज़ें हैं। हम ये नहीं सोचते कि अगर मेरी गाड़ी कार्बन बहुत ज़्यादा जनरेट कर रही है तो उसको ठीक करवाएं, हम चलने देते हैं। हम कूड़ा करकट सरेआम जला देते हैं, हम दरख्तों को बेदरेक काटते हैं, फर्टाइल बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ ज़मीनों को हम तामीरात के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, उन जगहों को इस्तेमाल नहीं करते जहाँ पे ज़्यादा मौसर तरीके से तामीरात हो सकती हैं, और पानी में केमिकल बहा देते हैं। मैं क्या कहूँ, जितना कहूँ उतना कम होगा। मुझसे बेहतर यहाँ पे आपको गाइड करने के लिए, बताने के लिए, और जो स्टैटिस्टिक्स हैं आने वाले दिनों के हवाले से, इन दिनों में क्या चल रहे हैं, फ्यूचर में क्या होने जा रहा है, अगर हम इस पे कंट्रोल नहीं करेंगे। 2 मोअज़्ज़िज़ शख्सियात को मैंने मदऊ कर रखा है, मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मैं तारुफ़ करवाऊँगा बड़ी इज़्ज़त के साथ। इंजीनियर डॉक्टर मोहम्मद यासीन साहब वाटर एक्सपर्ट हैं और मज़ीद भी इनकी एक्सपर्टीज़ हैं। गुफ्तगू में इनसे हम वो जानेंगे। सर वेरी वार्म वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके आने का बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया जी। और आपसे हम डिटेल में बात करेंगे। हमें एक और मुअज़्ज़िज़ मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं और मेरी टीम बार बार मुझे कान में बता रही है कि बड़े घंटों का फ़र्क है। ऑल द वे फ्रॉम यूएस से, न्यूयॉर्क से हमें ज्वाइन किया है। हमारे बड़े प्यारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, हारून अकरम गिल साहब, माहिर माहौलियात हैं, और इनकी अपनी भी कुछ शख्सियात के मुख्तलिफ पहलू हैं, ये भी हम इनसे गुफ्तगू में जानेंगे। इनको वेलकम करेंगे। हारून साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है निज़ामी साहब, ठीक ठाक हैं आप? सर बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले आगाज़ में ही मैं आपसे थैंक यू कहूँगा, क्योंकि इस वक्त आपके सोने का टाइम है और हमारे जागने का टाइम है, लेकिन आपकी मोहब्बत है कि आप हमें वक्त दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। सर आपका जो मौजू है वही ऐसा है कि इसके लिए जागना ना सिर्फ मेरा आपका बल्कि सब सारी कौम का बहुत ज़रूरी है। इवन मैं ये कहूँगा कि पूरी दुनिया का इस पे जागना बहुत ज़रूरी है। माहौलियाती मसाइल जो हैं वो ऐसी सूरत इख्तियार कर चुके हैं कि अगर अब नहीं जागेंगे तो फिर शायद ये वक्त हमारे हाथ ना आ पाए। बहुत बहुत खूबसूरत जुमला कहा आपने कि हमें जागने की ज़रूरत है, और ये वो जागना है कि अब हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशंस बहुत ज़्यादा सामने आने लग गई हैं। सर गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। अभी मेरे साथ स्टूडियोज़ में इंजीनियर डॉक्टर मोहम्मद यासीन साहब मौजूद हैं, इनसे पहला सवाल कर लेते हैं। तो डॉक्टर साहब, मुझे ये जानना है कि हम पानी बड़ा बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी में हम केमिकल छोड़ रहे हैं, अपनी फैक्ट्रीज़ में से जो वेस्ट, जो बहुत हार्मफुल वेस्ट है, हम वो छोड़ रहे हैं। अपने कॉर्नर, अपने गली मोहल्ले, अपनी जगहों को हम खुद ही ख़राब कर रहे हैं। कहीं पे हम आग लगा देते हैं, कहीं पे हम कूड़ा करकट ऐसा फेंक देते हैं जिससे पानी भी गंदा होता है, आबो हवा भी गंदी होती है। मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ इस पर, लेकिन मैं चाहता ये हूँ, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज़ ज़्यादा है पानी के हवाले से, माहौलियात के हवाले से, आप इस पर क्या कहेंगे, हमें क्या करना चाहिए? जी निज़ामी साहब माशाल्लाह, आपने बड़ा ही इम्पोर्टेंट जो इशू है वो आपने आज पिक किया है। तो ये माहौल ही है जिसके अंदर हमने अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव बनाना है जी। और ये जो डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, इसका हर साल एक थीम रखा जाता है और इस साल भी जो थीम सेलेक्ट किया गया है, बीट प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक वेस्ट, ठीक है। कि जो प्लास्टिक हमारा वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको आपने कैसे बीट करना है, उसको कैसे आपने मिटिगेट करना है। ये हमारे जो रिसोर्सेस हैं, इन्वायरमेंट है, उसको कैसे ये डिस्टर्ब कर रहा है, कैसे डिग्रेड कर रहा है। तो अगर हम वेस्ट की बात करें तो ये वर्ल्ड वाइड जो सॉलिड प्लास्टिक वेस्ट है, ये तकरीबन 6 बिलियन टन्स जो जनरेट हो रहा है। और इसमें से अगर हम और बात करें कि ये जो हम डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, उसको प्रॉपर हम जो कलेक्ट नहीं कर रहे, 6 मिलियन जो टन है पाकिस्तान का एनुअल बेसिस के ऊपर हम सी के अंदर फेंक रहे हैं। अच्छा, सी में फेंक रहे हैं, सी में फेंक रहे हैं, जला रहे हैं, पोल्यूटेड कर रहे हैं। अगर यही ये रेट इसी तरह कंटिन्यू रहा तो आज से 25 साल बाद ये फ़िश जो हमारी क्वांटिटी उससे डबल हो जाएगा। इस रेट से मतलब है कि हम इसको
ڈسپوز آف کر رہے ہیں. اگر یہ کیونکہ یہ دیکھیں جو پلاسٹک ویسٹ ہے اس کو یہ تو ڈیکمپوز ہی نہیں ہوتا, نان بایو ڈیگریڈیبل ہے. اور جیسے مطلب ہے کہ اگر ہم سمپل جو پلاسٹک بیگ کی بات کریں, اگر اس کو ڈیکمپوز اپنے ہونا تو اس کو تقریباً 500 سال لگ جاتے ہیں. 500 سال 5 صدیوں کا ذکر 5 آپ کر صدیوں رہے کی ہیں. بات کر رہا ہوں. اسی طرح جو ہم باٹل استعمال کرتے ہیں پلاسٹک, اگر اس نے ڈیکمپوز ہونا اس کو بھی تقریباً 3 صدیاں چاہیے. تو پھر ہے ہم تو مطلب ہے کہ کام سارا اسی کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طرح ہم بات کر رہے ہیں, یہ ہم پلاسٹک بھی ویسی جنریٹ کر رہے ہیں, ہم پلاسٹک کی باٹلز بھی ویسی جنریٹ کر رہے ہیں. حکومت نے آل دو بڑی سختیاں بھی کی ہیں. کچھ جگہوں پہ ہمیں پیپر بیگز بھی نظر آنے لگے ہیں, ہمیں دوسرے بیگز بھی نظر آنے لگے ہیں. بٹ اگین دوسرے بیگز میں بھی پالیتھین ہے, وہ پراپر پیپر بیگ یا پراپر وہ والے دوسرے کپڑے والے بیگ نہیں ہیں. اگین وہ بھی ہمارے سیوریج میں جاتے ہیں, وہ بھی ہمارے اسی طرح سے بار بار جگہ کو گندا کر رہے ہیں. تو کس طرح اس کو قابو کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے یہ اس کا جو سولوشن ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم نان جو بایو ڈیگریڈیبل ہے, جس سے آپ نے بات کی ہے کہ وہ ہم کلاتھ کے یا دوسرے جو ڈیکمپوز ہو سکتے ہیں ایزیلی وہ ہم استعمال کریں. لیکن کہ وہ بھی ایک چیلنجنگ ہے وہ بنانا, اور مطلب چیپ بنانا جو ہر بندے کی رسائی تک ہو سکے. جو اس کا ہمیں سلوشن نظر آتا ہے, کیونکہ دیکھیے جس طرح یہ ویسٹ مطلب ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے, اس کو تو ہمیں جس طرح تھیم کی بات کریں بیٹ دی پلاسٹک ویسٹ, تو ہمیں اس کو اگر بیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے جو ایک 3R کا پرنسپل استعمال ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو ہم جو 3R ہے کہ فرسٹ R1 از دا ریڈیوس, کہ ہمیں اپنی جو کنزپشن ہے وہ ہمیں ریڈیوس کرنے پڑے گی. ہمیں وہ کوئی ایسے سبسٹیٹیوٹ الٹرنیٹ ہمیں دیکھنا پڑیں گے جو ہماری بیگ کے بغیر ہم یوز کر سکیں. مطلب ہے کہ ایک چیز ہے وہ ہم, دوسرا جو R ہے وہ ری یوز ہے, کہ ہم چیزیں اپنے ری یوز مطلب ہے اس کو بارہا استعمال کر سکیں یا کسی اور کے اندر لے کے جا سکتے ہیں. پھر اسی طرح تیسرا جو R ہے ری سائیکل ہے. اس طرح اور بھی جو اپروچ استعمال ہوتی ہیں کہ مطلب وہ 4 بیسک جو اپروچ ہیں جو اس ویسٹ کو ہم مطلب ہے کہ مینیج کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس کی طرف میں دوبارہ آؤں گا, ہم اسی پہ ڈسکس کریں گے. چونکہ ہارون صاحب بھی ہمیں سن رہے ہیں تو میں چاہوں گا ذرا انہیں بھی شامل گفتگو کریں. ہارون صاحب یہ بتائیے گا کہ ماحول آلودہ کرنے والی جو چیزیں ہیں اب وہ ہماری ضروریات زندگی بھی بنتی جا رہی ہیں, لیکن صحت افزا جو آئیڈیل ماحول ہے وہ ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے. وضاحت یہ کریں کہ ہم ان دونوں چیزوں کو بیلنس کیسے کر سکتے ہیں؟ ضروریات اپنی جگہ ہیں, ماحول بھی سب سے اہم ہے, تو کیا کرنا چاہیے؟ صاحب ابھی بات ہو رہی تھی, ڈاکٹر صاحب نے بھی پلاسٹک کے بارے میں بات کی, اور جس طرح سے کہ یہ اس سال کا تھیم بھی ہے جی, تو پلاسٹک کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ظالم خوبصورت بہت ہے, ہمارے بہت کاموں میں آتا ہے. آپ دیکھیں کہ ایون پچھلے کچھ عرصے سے یہ سلسلہ چل چکا ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ بھی ہم یا تھرماکور جو ہے اس میں کرتے ہیں, وہ بھی پلاسٹک سے بنی ہوتی ہے, ڈیلیور کرتے ہیں. یعنی پہلے اگر کچھ چیزیں ہم دیکھیں نا کہ ہمارے کلچر میں تھیں بڑی خوبصورت, کہ اگر آپ فرض کریں تنور سے آپ نے روٹی لانی ہے تو اپنا آپ ایک رومال لے کے جایا کرتے تھے. اگر سبزی لانی ہے تو ٹوکری اپنی لے کے جاتے تھے. ہم دیکھتے تھے کہ شاید یہ والی جنریشن اس سے اس طرح سے فیملیئر نہیں ہے, لیکن ایٹ لیسٹ ہم لوگ جو پچھلی صدی میں پیدا ہوئے لاسٹ ڈیکیڈز میں, انہوں نے یہ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں کہ سائیکل پہ اگر کوئی جا رہا ہے اس نے اپنی ٹوکری ساتھ ٹانگی ہوئی ہے, اگر کوئی آنٹی گھر سے گئی ہے سبزی لینے تو وہ بھی اپنی ٹوکری لے کے جا رہی تھی. تو یہ ابھی جس طرح سے بات کی کہ بار بار استعمال ہو سکیں چیزیں, ہمیں اسے اس طرح سے لے کے, ابھی یہ چونکہ ہماری زندگی کا ایک اس طرح کا جزء بن چکی ہے کہ ان سے ہم فوری طور پہ جان نہیں چھڑوا سکتے ہیں, چھوٹ بھی نہیں سکتی ہے. پوری دنیا میں جو اسٹریٹجسٹ ہیں وہ بھی یہی بات کہتے ہیں کہ اسے فیز آؤٹ کیا جا سکتا ہے, ایک دم سے ہم ختم نہیں کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں پہ کیا سلسلہ چلتا ہے کہ ایک دم پالیسی ہے کہ آج شاپ پر ختم کر دیے جائیں ساری شاپ سے, اس کا آلٹرنیٹیو لا کے جو بزنس کمیونٹی ہے ہماری وہ اس سے کچھ جو مطلب میں سب کو تو نہیں کہوں گا لیکن جو فائدہ اٹھانے والے عناصر ہیں وہ یہ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جس طرح سے بھی پچھلے دنوں ایک پولی پراپلین کے شاپنگ بیگز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروا دیے پلاسٹک کی جگہ پہ, پولی ایتھائلین کی جگہ پہ. تو اب وہ شاپر ہٹا کے پھر یعنی پلاسٹک کو ہٹا کے پھر پلاسٹک ہی انٹروڈیوس کرا دیا گیا. جی بالکل. تو یہاں پہ جو ترقی یافتہ ملک ہیں ان میں جنہیں ہم فالو کرتے ہیں, جن سے ہم لیڈ لیتے ہیں, وہاں پہ یہ سلسلہ ہے کہ اسے مختلف فیز میں فیز آؤٹ کیا جائے. جس طرح سے ابھی یہاں پہ ریسنٹلی میں یہاں پہ اس وقت USA میں ہوں, تو یہاں پہ ایک بات جو
کی ہے ریسنٹلی گورنمنٹ نے کہ انہوں نے پلاسٹک کے یوز پہ ٹیکس لگا دیا ہے جو ہر صورت آپ کو پے کرنا ہے. سے کہ اگر آپ کو ایک شاپنگ بیگ لینا ہے کسی مال سے کسی شاپ سے تو اس کے 10 سینٹ جو ہے آپ کو پے کرنا پڑتے ہیں ایک شاپنگ بیگ کے لیے. ایک بہت ہیوی کاسٹ ہے 10 سینٹس جو ہمارے پاکستانی روپے میں کم از کم بھی کوئی میرا خیال ہے کوئی 30 روپے کے قریب یہ رقم بنتی ہے. اچھا ارون صاحب سوری ٹو کٹ یو, یہاں پہ بھی ہم لوگ آپ اور میں جب شاپنگ کرتے ہیں تو اگر ہم گروسری کر رہے ہیں تو ہمیں 30-40 بیگ خریدنے پڑتے ہیں گروسری کے لیے, تو ہم ایک ایک بیگ کی باقاعدہ اماؤنٹ پے بھی کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بتائیے کہ اب چونکہ آپ وہاں پہ یو ایس اے میں موجود ہیں, نیو یارک میں, تو وہاں موسمیات کے حوالے سے, ماحول کے حوالے سے, ماحول کے تحفظات کے حوالے سے, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ پولی پروپلین جو بیگ ہے اس کی علیحدہ سے انہوں نے اسٹریٹجی بنائی ہے, ہمارے یہاں بھی سامہاؤ یہ چل رہا ہے, تو وہاں ان ساری چیزوں کے حوالے سے کیا پلاننگ آپ کو نظر آتی ہے؟ دیکھیں یہ جو کنٹریز ہیں جو لیڈ کر رہے ہیں, جو پلیوٹ بھی کو کرتے ہیں دنیا کو, لیکن وہ اسے صحیح کرنے کے لیے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے دوسرے انیشیٹوز لے رہے ہیں. اگر صرف یو ایس گورنمنٹ کی بات کریں تو یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس وقت پاکستان میں 2023 اور 2024 میں جی ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے, بایو فیول کے حوالے سے, جو کلائمیٹ ڈیجیٹل جو یوزیج ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے بچوں کو ویڈیو گیمز بنا کے ان چیزوں سے اویئر کر سکتے ہیں کلائمیٹ چینج کے نقصانات سے, اور کس طرح سے ہم میٹیگیٹ کرنے کے طریقوں سے آگاہ کر سکتے ہیں. اس طرح کے انیشیٹوز لے کے پاکستان کے لیے اسپیشلی 2023 اور 2024 میں ان کے اس طرح کے انیشیٹوز ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اویئرنیس دی جا سکے لوگوں کو. اس کو کلائمیٹ چینج جو ہے یہ چونکہ ایک فنامنا ہے پورا, یہ کوئی 1-2 سال کی بات نہیں ہے, یہ کوئی پچھلی جب سے انڈسٹریل ریولوشن آیا ہے دنیا میں تب سے لے کے فوسل فیول کے جو استعمال ہے وہ زیادہ ہوا ہے, اس سے لے کے گلوبل وارمنگ مطلب جب بڑھتی گئی زمین کا ٹیمپریچر بڑھتا گیا, اور اب ہمیں اس لیول پر پہنچ چکے ہیں کہ شاید اس صدی کے اواخر تک, ظاہر ہے زمین کی زندگی میں صدی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے, لیکن جس تیزی سے درجہ حرارت بڑھ رہا ہے اس صدی کے آخر تک ہمارے لیے اس دنیا میں رہنا مشکل ہو جائے گا. ٹیمپریچر جو ایوریج ہے جو زمین کا اس وقت پہلے ہی تقریباً 0.7 ڈگری ریز کر چکا ہے اپنے ایوریج سے, تو وہ بائی دی اینڈ آف دس سینچری اس کو 2 ڈگری سینٹی گریڈ تک جو ہے وہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن جو شنید ہے جو ایسٹیمیٹس ہیں اس کے مطابق 4 ڈگری سینٹی گریڈ تک یہ ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے. تو اگر اس حد تک بڑھ گیا تو اس پہ رہنا مشکل ہو جائے گا. اس کے لیے جو انیشیٹو جن کا میں نے ابھی ذکر کیا, یہ چیزیں ہمیں خود سے بھی کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ملکوں کو جو بہت زیادہ کلائمیٹ چینج سے متاثر ہیں, پاکستان دنیا کے ٹاپ 10 کنٹریز میں ہے جو کلائمیٹ چینج سے متاثر ہو رہے ہیں, تو ہمارے گورنمنٹ کو اس طرح کے انیشیٹوز لینے کی ضرورت ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی جائے زیادہ سے زیادہ کہ ہم کلائمیٹ ریسیلینٹ کس طرح سے ہو سکتے ہیں. اس سارے پروسیس کو روکنا ہمارے اکیلے کے بس کی بات نہیں ہے, ہمارا تو ویسے اس میں جو ہے کنٹریبیوشن بہت کم ہے. جی نظام صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں گزارش یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں جس طرح ہم ماحولیات کی بات کر رہے ہیں تو ہر دفعہ ہم ایک نیا ریکارڈ ملتا ہے. ہارون صاحب ہوتا کیا ہے, 100 سالہ سردی کا ریکارڈ ٹوٹ گیا, 50 سالہ گرمی کا ریکارڈ ٹوٹ گیا, تو ٹیمپریچر بڑے انسٹنٹلی چینج نظر آتے ہیں, ہمیں ہر سال ہی نظر آنے لگ گیا ہے. تو یہ بھی سوچ طلب بات ہے. آپ کی طرف میں دوبارہ آؤں گا, ڈاکٹر صاحب بڑی دیر سے خاموش ہے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں, ان کی جانب چلتے ہیں. سر اب چونکہ پانی کے حوالے سے آپ کی ایکسپرٹیز بھی ہیں, اور پانی ہماری زندگی کی بقا کے لیے, ہمارے لیے, سب جانداروں کے لیے بہت ضروری ہے. دنیا بھر میں پانی کو ریسائیکل کیا جا رہا ہے, اس کو ری یوز کیا جا رہا ہے. سیوریج کا جو پانی ہے, جو ویسٹ کا پانی ہے سیوریج کے حوالے سے, اس کو ریسائیکل کر کے, یا جو پانی ہم ویسٹ کرتے ہیں اس کو ریسائیکل کر کے دنیا اس سے آگے جا چکی ہے. بہت ساری ٹیکنالوجیز پاکستان میں بھی انٹروڈیوس کروائی گئی ہیں کہ آپ پانی کو یہ ٹیبلٹس ڈالیں اور آپ ری یوز کر سکتے ہیں, کھارے پانی کے حوالے سے, گندے پانی کے حوالے سے. لیکن ہم ابھی بہت پیچھے ہیں. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ ہمارا پانی آنے والے وقت کی بڑی اہم ایک ضرورت بن جائے گی مزید, جیسے ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں, تو اس پہ کیا کام کرنے کی ضرورت ہے؟ جی نظام صاحب بڑا اچھا سوال ہے کہ واٹر کی جو نیڈ ہے وہ ہر ایک جو ہمارا سسٹم ہے اس کے لیے ہمیں چاہیے. اور جیسے ڈے بائی ڈے ہماری پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے. جب پاکستان بنا تھا اس وقت تقریباً 8000 کیوبک میٹر پر کیپٹا پر اینول اویلیبل تھا پانی, آج 1000 سے نیچے چلے گئے ہیں. تو ایک طرف تو ہماری جو واٹر کی اویلیبلٹی ہے مطلب پر پرسن کیپٹا وہ ڈکریز ہوتی جا رہی ہے, تو ہمیں دوسری طرف ہمیں اپنی سروائیول کے لیے بھی پانی ہمیں چاہیے. اس کے لیے ہمیں جو واٹر کی جو مینجمنٹ ہے, اس کی جو نیڈ ہے اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا,
اور اس کے لیے کچھ چیزیں ہمیں اپنے انڈیویجول لیول کے اوپر کرنی ہیں, کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں ایز اے جو اسٹیٹ ہے, گورنمنٹ ہے, اس لیول کے اوپر ہمیں اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. جی. اور جیسے آپ نے پہلے بات کی کہ جو کلائمیٹ چینج ہے, تو کلائمیٹ چینج کی جو اسیسمنٹ ہے یہ بہت ساری ہم اپنی ریسرچ کی دنیا کے اندر کر چکے ہوئے ہیں کہ اسیسمنٹ ہے کہ کلائمیٹ چینج کا جو امپیکٹ ہے وہ ہمارے سسٹم کے اوپر پازیٹیو آ رہا ہے. وہ واٹر کے اوپر بھی ہے, ہیلتھ کے اوپر ہے, ایگریکلچر کے اوپر ہے, ایون کہ ہر سیکٹر کے اندر ہے, انرجی سیکٹر کے اندر ہے. تو یہ جو کلائمیٹ چینج ہے اس کا واٹر کے اوپر جو ہمیں ایک نظر آتا ہے کہ جس طرح آپ نے بات کی کہ 100 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا, تو اس میں جو ایک ہے سیزنل شفٹنگ ہوتی جا رہی ہے کہ جو ہمارا کلائمیٹ چینج ٹمپریچر بڑھتا جا رہا ہے تو یہ آہستہ آہستہ پیچھے شفٹ ہوتا جا رہا ہے کہ جو پہلے گرمیاں جو پیک سیزن آتا تھا وہ جون کے اندر ہوتا تھا, آج کل وہ پیک سیزن ہمارا مئی کے اندر, اور اس طرح وہ پیچھے شفٹ ہوتا جا رہا ہے. جب آپ کا یہ پیک سیزن پیچھے شفٹ ہوگا, مین کہ سیزنل شفٹنگ ہو رہی ہے, تو پھر اس کے اکارڈنگلی ہمیں اپنی کراپ جو سو ہے وہ بھی کرنی پڑے گی. اگر آپ کو کراپ کو آپٹیمم جو پیریڈ ہے, ٹائم ہے, وہ اگر نہیں مل پاتا تو وہ اپنے جو اس کا جو گرین سائز ہے وہ سمار رہ جائے گا, اس کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ آپ کی افیکٹ ہوگی. اگر جب آپ نے پیچھے کراپ کو پہلے سو کرنا ہوگا تو پھر ہمیں جو اپنا واٹر کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارا جو پاکستان کا جو میجر یوزر ہے اریگیشن سسٹم ہے, تو ہمیں اریگیشن بھی پہلے اڈاپٹ کرنی ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ایز اے گورنمنٹ یہ پالیسی میٹر بنانا پڑے گا. اگر ہم نے کلائمیٹ چینج کو چیلنج کو فیس کرنا ہے, تھریٹ کو, تو ہمیں کراپ ایک تو فارمر کو پہلے کہیں گے کہ وہ اپنی سوئنگ کرے. ڈاکٹر صاحب جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں یہ تو بڑی الارمنگ اور بڑی سوچنے والی بات ہے, باقاعدہ پلاننگ کی ضرورت ہے. آپ یہ دیکھیے جیسا آپ کلائمیٹ بتا رہے ہیں کہ ہر 2 ماہ 4 ماہ کا چینج آ رہا ہے, سردیاں پیچھے آ رہی ہیں, گرمیاں پیچھے آ رہی ہیں, اسی طرح سے ہمیں اناج کی ضرورت ہے. ہماری آبادی جیسے بڑھ رہی ہے اس کو کیلکولیٹ کر کے اپنی کراپ کو کیلکولیٹ کرنا ہوگا. ایک چیز اور مجھے بتائیے, ہم اگر ہائی ویز پہ سفر کرتے ہیں, جیسے ہم انٹرنیشنلی باہر جاتے ہیں, وہاں ہمیں کچھ اور طرح کے درخت اور چیزیں نظر آتی ہیں. ہم اپنے ہائی ویز پہ جاتے ہیں, موٹر وے کی بات کر لیتے ہیں, ہم ہزاروں کی تعداد میں دیکھتے ہیں سفیدے کے درخت ہیں, اور وہ پانی ایسے لے کے جاتے ہیں کہ اس کو بہت زیادہ وہ یوٹیلائز کر لیتے ہیں, جو کہ ہماری آبادیوں کی ضرورت ہے, جو کہ ہمارے اپنے لوگوں کی ضرورت ہے. تو ہمیں اس میں بھی پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے, ہم اس میں کیوں نہیں دیکھتے؟ جی نظامی صاحب, جیسے آپ نے بات کی نا یہ سفیدے کی درخت کی, یہ مطلب ہے کہ 4 سال پہلے جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ تھا وہ پروموٹ کیا گیا تھا واٹر لاگنگ کے لیے, کہ جہاں پہ سیم زیادہ علاقے ہیں, پانی گراؤنڈ واٹر کا اپ لفٹ ہو کے آ جاتا ہے, تو یہ ایز اے بایولوجیکل ڈرینیج سسٹم کے طور پہ استعمال ہوا تھا. تو ہمیں بجائے کہ یہ درخت ہم کی طرف جائیں, ہمارے پاس اور بے شمار ایسے درخت کی آپشنز ہیں ٹریز کی. جیسے آپ نے بات کی کہ ہم موٹر وے ہے, نیشنل ہائی وے ہے, اس کے ساتھ ہمیں فروٹیبل درخت لگانے چاہیے. جیسے مین کہ ہم سٹرس جو ہمارے پاس ہے, مینگو ہے, یا مطلب پنجاب کی بات کریں جیسے سیالکوٹ موٹر وے ہے, لوکل جو ہے, تو ایک تو لکڑی کام آئے, لکڑی کی سایہ کام آئے, اس کا پانی کم استعمال کرے, فروٹ ہم لے سکیں, یعنی سارے پرپز اس سے ہو سکیں, مطلب ساتھ ساتھ آپ کو ریونیو بھی جنریٹ ہوگا نا. yes. اسی طرح مین کہ یہ جو ٹریز ہیں, جیسے مطلب آپ نے گلوبل وارمنگ کی بات کی, کلائمیٹ چینج کی بات کی, تو اس کے اندر ایک اس کا بڑا میجر رول ہے کہ آپ کے ٹمپریچر کو یہ کام کرتا ہے, ہوا کو صاف کرتا ہے. اسی طرح ہمارے جو ماؤنٹینز ریجنز ہے وہاں پہ جو میجر پرابلم آتے ہیں کہ جیسے لینڈ ڈیگریڈیشن کا, جو آپ کی سائل ہے جو ایروڈ ہو کے ہمارے ریور سسٹم کو, انفراسٹرکچر کو جو ڈیمیج کر رہی ہے, سلٹیشن کا باعث بن رہی ہے, تو یہ زمینی کٹاؤ کا بھی رول پلے کرتی ہے. جیسے منگلا جو ڈیم تھا جب یہ بنا تھا تو اس وقت اس کی جو اپنی ایکسپیکٹڈ لائف سے پہلے ہی سلٹیشن کا شکار ہو گیا, اور ہمیں اس کی جو سٹوریج کیپیسٹی تھی وہ ریڈیوس ہو گئی, اور ہمیں دوبارہ یہ ہمیں جو جناب اس کو اپ لفٹ کرنا پڑا, اور ہمیں 40 فیٹ ہم نے اس کو مطلب ہے کہ مزید اس کو کیا, جس کا مقصد یہی تھا کہ مطلب ہے کہ یہ ہیوی سیڈیمیٹیشن جو آ رہا ہے. تو اس طرح منگلا واٹر شیڈ پروگرام چلا تھا جس کے اندر مختلف جو ٹری پلانٹیشن گئی, اس کا باقاعدہ ہمیں 15 سال کا پیریڈ نظر آتا ہے, جو مطلب بایولوجیکل یہ جو انجینئرنگ میئرز ہیں ٹری پلانٹیشن کی بات کی. تو یہ تو زمین کے کٹاؤ کو بھی بچاتا ہے, ہمارے ریور کی جو انفراسٹرکچر اس کو بھی بہتر کرتا ہے, کلین آپ کو انوائرمنٹ دیتا ہے, اور بعد دفعہ یہ ہماری نیڈ بھی ہے. جیسے ماؤنٹین ریجن ہے وہاں پہ اس کو ایز اے فیول کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے, ان کے پاس اور کوئی الٹرنیٹ سورس نہیں ہے, تو یہ ایز اے ٹمبر مطلب جو کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے, اور ایز اے فیول کے طور پہ استعمال ہوتا ہے, زمینی کٹاؤ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. لیکن چونکہ وقت کم ہوتا ہے تو بار بار مجھے شفٹ کرنا ہے, ہارون صاحب بھی گفتگو سن رہے ہیں, ان کو بھی حصہ بنانا ہے.
آپ کے لیے میں ایک کویسچن چھوڑے جا رہا ہوں, جی. جب ہم واپس آئیں گے ہارون صاحب سے تو وہ آپ سے ڈسکس کریں گے. ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ پر پرسن ہماری کتنی ذمہ داری ہے پانی استعمال کرنا. اگر ہم گھر کے 8 فرد ہیں تو 8 فرد کے لیے پانی کتنا چاہیے ہوتا ہے ہمیں. ہم ڈیلی دھوتے ہیں اپنے ریمپ کو, ڈیلی اپنے گھر کی چاروں گاڑیوں کو دھوتے ہیں, ڈیلی پانی کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں. اس کے سٹیٹسٹکس میں آپ سے جاننا چاہوں گا. ہارون صاحب آپ گفتگو سن رہے ہیں, پہاڑوں کا ذکر ہو گیا, اور جیسے بھی آپ کو پروگرام میں جوائن کرنے سے پہلے ہم گپ شپ کر رہے تھے, آپ میں اور ڈاکٹر صاحب, تو پوچھ رہے تھے کہ آپ پہاڑوں کے بندے ہیں, آپ میدانوں کے بندے ہیں. تو خیر فور دا لائٹر نوٹ وہ بات ہو رہی تھی. ہارون صاحب یہ بتائیے کہ ہم اپنی فرٹائل زمینوں کو خود بنجر کر رہے ہیں, وہ کیسے کہ ہم ان پہ تعمیرات کر رہے ہیں. ہم ان بنجر جگہوں کو, ان پہاڑی علاقوں کو یا ان اوبڑ کھابڑ راستوں والی جگہوں کو آبادیوں کی طرف نہیں لے کے جا رہے, ہم اپنی زرخیز زمینوں کو ختم کر رہے ہیں. یہ بھی ماحولیاتی آلودگی میں آتا ہے. یہ بہت بڑا امپیکٹ ہے جی. ہمارے جیسے ملک میں پاکستان جس کی بیس ہی ایگریکلچر ہے, اور ہماری اکانومی جو ہے اس کا بہت بڑا انحصار جو ہے وہ ایگریکلچر پہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ماحول جو ہے وہ اس میں ایک اربن فارسٹریشن ہوتی ہے, جو ہماری آبادیاں ان کے ارد گرد جو کھیت کھلیان ہیں وہ ایک بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں ماحول کو بہتر رکھنے میں, اس کے علاوہ تازہ سبزیوں کی فراہمی میں ہمیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ کچھ اس طرح کا سلسلہ ہوا کہ اربنائزیشن کے چکر میں, گاؤں چھوڑ کے شہروں کی طرف جانے کے چکر میں, ہم نے جو شہروں کے ساتھ والے جو گرین ایریاز تھے ان کا بھی بیڑا غرق کر دیا. بجائے اس کے کہ ہم نئی بستیاں بساتے, ہم نے بستیوں کو پھیلانا شروع کر دیا. لاہور کسی وقت اس کا ٹوٹل ریڈیس شاید کوئی 22 کلومیٹر تھا, لیکن اب وہ کوئی 50 کلومیٹر جو ہے اس کے ایریا میں آپ کو صرف لاہور ہی نظر آتا ہے, جبکہ 30 کلومیٹر کے بعد نئی بستی جو ہے وہ بس جانی چاہیے. اس سے کیا ہے کہ جو درمیانی ایریا تھا, اگر پہلے ہم لاہور سے گجرانوالہ کی طرف سفر کرتے تھے تو درمیان میں پہلے لاہور ختم ہوتا تھا تو اس کے ساتھ کالا شاہ کاکو کا ایریا آتا تھا, وہ سارا گرین ایریا ہوتا تھا. اس کے بعد درمیان میں مریدکے کی آبادی آتی تھی, اس کے بعد پھر گاؤں آتے تھے, اس کے بعد کاموں کی, امن آباد, اس طرح سے ہم مطلب مختلف پیچز میں گرین اور ساتھ بلڈنگز آتی تھی تو ہم پہنچتے تھے گجرانوالہ تک. اب لاہور سے گجرانوالہ آتے پتہ ہی نہیں چلتا ہے, سارے لنکس جو ہیں جتنے گرین ایریاز تھے وہ سارے کے سارے سوسائٹیز میں کنورٹ ہو گئے ہیں. حالانکہ ایک ماسٹر پلان بھی ہے ہمارا, پاکستان کا بھی بن چکا ہے, جس میں آپ گرین جو ہے ایگریکلچر لینڈ کو نہیں کنورٹ کر سکتے ریزیڈینشیل ایریاز میں, لیکن ہم ان رولز کو بھی وائلیٹ کر رہے ہیں. ابھی میں ریسنٹلی ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا جو کہ نیشنل اسمبلی میں پیش ہوئی ہے کچھ دن پہلے, کہ صرف کیپٹل جو ہے ہمارا اسلام آباد, اس کے اندر 111 ایسی سوسائٹیز ہیں جو انلیگلی بنی ہیں. انہوں نے انوائرمنٹل جو طریقہ کار ہے, جو لاز ہیں, جو بائی لاز ہیں, انہیں پورا نہیں کیا. تو ہم انوائرمنٹ کی کاسٹ پہ, ہم اپنے امیڈیٹ اپنے سانس لینے کی کاسٹ پہ رہنے کو جو ہے وہ ترجیح دے رہے ہیں. لیکن رہیں گے ہم تب جب ہمیں اسپیس ملے گی, جب ہمیں سانس لینے کی جگہ ملے گی. سانس لینا اپنا بند کر کے, تازہ سبزیوں کی فراہمی بند کر کے, ہم درخت اپنے تباہ کر رہے ہیں, ہم سبزہ اپنا تباہ کر رہے ہیں رہنے کے لیے, جبکہ ہم ان کے بنا رہ ہی نہیں سکتے ہیں. تو اس چیز پہ بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ لیول پہ جو پالیسیز ہیں, بائی لاز ہیں اس سلسلے میں, ہمیں انہیں امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ کو اس پہ فوری طور پہ اس چیز پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ریونیو بھی آتا ہے, ریئل اسٹیٹ ایک ایسا سیکٹر ہے جس میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے پوری دنیا میں, لیکن ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ہمیں اپنی لائف کاسٹ پہ نہیں کرنی. ہارون صاحب یہ بات آپ کی بڑی اچھی ہے کہ دیکھیں ہم رہیں گے تو تب جب ہم زندہ رہ سکیں گے, ہمیں سوسائٹیز تو تب چاہیے ہوں گی جب ہم سانس لے سکیں گے. ہم اپنے وہ مواقع ختم کرتے جا رہے ہیں. یہ بھی فرمائیے یہاں پہ ہارون صاحب کہ گلیشیئر پگھل رہے ہیں, جو ٹھنڈک والی جگہیں ہیں وہ دن بدن کم ہوتی جا رہی ہیں, ٹیمپریچر ریز ہو رہے ہیں. کیا یہ ہماری ماحولیاتی آلودگی کے موجب ہیں جو ہم کر رہے ہیں, یا پھر یہ جو ویدر چینج ہو رہا ہے, بات وہیں گھوم پھر کے آتی ہے, اس میں بھی ہمارا اپنا ہی کردار ہے, یا گلوبلی جو چینج آ رہا ہے کلائمیٹ کے حوالے سے یہ سارا ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے ہی ہے؟ نظام صاحب یہ بڑا اچھا آپ نے ایک سوال کیا. کلائمیٹ چینج جو ہے یہ ایک نیچرل فنامنا تو ہے ہی ہے, لیکن انسان نے یعنی ہم نے اپنی حرکتوں سے, میں یہ لفظ استعمال کرتا ہوں کہ اس میں اتنا زیادہ اضافہ کر دیا. آپ نے گلیشیئر میلٹ کی بات کی کہ گلیشیئرز پگھل رہے ہیں. اچھا, اب اس میں
ایک کوئی ایک ہمارا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی سنگل کنٹری کا کردار ہے، اس میں سبھی اپنا کردار جس حد تک ہے اپنی بساط کے مطابق ادا کر رہے ہیں. اور ترقی کی دوڑ میں ہم فوسل فیولز کا استعمال بہت زیادہ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے دنیا کا، اور گلیشیئر جو ہیں جو ہمارے ایئر کنڈیشنر ہیں وہ پگھلتے جا رہے ہیں. تو اس میں جو آپ کا کویسچن ہے بیسک، اس کا جو ریئل جواب ہے، جو ریئل ٹائم آنسر ہے، وہ یہی ہے کہ جی ہاں، یہ ہماری اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہے. ہم نے اس کا بیڑا غرق کیا، جو ہم ماحول کو آلودہ کر رہے ہیں وہ ہم خود سے کر رہے ہیں. جی ابھی بھی ہم اب سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ویسے دنیا ساری اب اس طرف جا رہی ہے، اس کے لیے مختلف اسٹڈیز ہو رہی ہیں. بلکہ ایک بڑی دلچسپ ایک یونیورسٹی، ایریزونا یونیورسٹی یو ایس اے کی ایک اسٹڈی ہے، اس میں انہوں نے سجیشن دیا ہے کہ جو گلیشیئرز ہیں انہیں پگھلنے سے بچانے کے لیے کیا کیا جائے کہ جو برف پگھل رہی ہے نیچے سے اسے پمپس کے ذریعے تھرو کیا جائے کہ وہ ٹاپ جو ہے کیپ کی طرف، تاکہ کیپ جو ہے وہ زیادہ میلٹ، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ٹپ یا کیپ جو ہے وہ زیادہ میلٹ ہوتی ہے، تو ہم اس میلٹنگ کو بچائیں اور اس کی وجہ سے یہ جو گلیشیئر میلٹ کا عمل ہے یہ سلو ہو. اس کی وجہ سے جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ سطح سمندر بھی جو ہے وہ بھی بڑھتی ہے. جب گلیشیئر میلٹ ہوتے ہیں تو پانی الٹیمیٹلی نیچے سمندر میں ہی جانا ہے. سمندروں کے بڑھنے سے جو اس وقت ایک مطلب مختلف سٹڈیز ہیں اس کے اکارڈنگلی کہ بائی دی اینڈ آف 2070 دنیا کے جو بڑے شہر ہیں انکلوڈنگ کراچی، انکلوڈنگ بامبے، انکلوڈنگ میامی ہیئر ان یو ایس اے، تو جو بڑے بڑے شہر جو سمندروں کے کنارے واقع ہیں وہ ان کے سمندر برد ہونے کا خدشہ ہے ایک بڑے حصے کا ان کا. تو جو ہم ترقی جس کی کاسٹ پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، وہ ترقی ہی ہماری زیر آب جانا جو ہے اس کا خدشہ ہے. اسی لیے ہارون صاحب پھر ہمیں بارشیں بہت زیادہ فیس کرنی پڑتی ہیں، بے موسمی، بہت زیادہ سیلاب کی تباہ کاریاں ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں. ہم جنگل کاٹیں گے، درخت کاٹیں گے، اور اسی طرح سے جب زیادہ آلودگی بڑھے گی تو گلیشیئر تو پگھلیں گے. سر آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا، ڈاکٹر صاحب موجود ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے وہ بتانا تھا ہمیں کہ مجھے اکیلے کو کتنا پانی درکار ہے، ایک بچے کو کتنا پانی درکار ہے، پینے کے لیے نہیں، یوز کرنے کے لیے، نہانے کے لیے، استعمال کے لیے. ہم گھر کے اگر اتنے ممبر ہیں تو ان کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ بے دریغ استعمال کرتے رہیں کہ پانی بہت مل جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ اب کتنے فیٹ پہ جا کے ہمیں پانی اچھا ملتا ہے پینے کے لیے، کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ ایسے، میری سوسائٹی میں ایسے کہ پانی آپ کو بغیر پمپ کے نہیں ملتا، موٹرز آپ کو چلانی پڑتی ہیں، اور اب کچھ لوگ تو باقاعدہ بورنگ کی طرف جا چکے ہیں مستقل. تو یہ بتائیے سارا. جی نظامی صاحب، آپ کے سوال کے 3 حصے ہیں، میں ون بائی ون ہر سوال کو ایڈریس کرتا ہوں ٹائم کنسٹرینٹس کو دیکھتے ہوئے نا. تو پہلا سوال جیسے آپ نے بتایا کہ پانی کی جو ہمیں ڈیمانڈ کتنی ہے، ضرورت کتنی ہے نا، تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے پاس ہمیں پانی کس پرپز کے لیے چاہیے. جیسے ڈومیسٹک کے لیے اور ہو سکتی ہے، ایگریکلچر سسٹم کے لیے اور ہو سکتی ہے، اور اسی طرح کمرشل کے لیے اور ہو سکتی ہے. تو اگر جو آپ کی ڈیلی جو ڈومیسٹک لائف ہے وہاں پہ تقریباً ہمیں کوئی 500 لیٹر پر ڈے پانی چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ہم جو اویلیبلٹی کی دوسری طرف بات کریں تو میں نے پہلے بات کی جب پاکستان بنا 1950 اس وقت جو ایسٹیمیٹ کی گئی ویلیو تقریباً 8000 کیوبک میٹر پر اینول اویلیبل تھا. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ ڈکلائن ہوتا ہوتا جب یہ ڈیٹس ہماری ایک لمٹ ہوتی ہے نا، یہ 1500 جب کہ پاس چلا جاتا ہے، پھر اس کے بعد کہتے ہیں یہ واٹر سٹریس فیز کے اندر ہم چلے گئے ہیں. جب 1000 کے قریب ویلیو آتی ہے پھر ہم واٹر سکارس فیز کے اندر چلے گئے ہیں. پھر اس کے بعد اس سے نیچے جب آتا ہے 850 تو پھر ہم کہتے ہیں ابسلیوٹ واٹر سکارسٹی کی طرف ہم چلے گئے ہیں. اب کون سے فیز میں ہم؟ اب ہم 1000 سے نیچے پہ چلے گئے ہیں. تو ہمیں اب اپنی اسی واٹر اویلیبلٹی کے ساتھ جو اویلیبل ہے ہمیں کچھ چیزیں ہمیں اپلائی کرنی ہوگی جو ہم پانی کو ویسٹ کر رہے ہیں. جس طرح آپ نے شروع کے اندر بھی انوائرمنٹ جو ویسٹ تھا اس کے اندر بھی بات ہوئی، تو اسی طرح ہمیں واٹر کے اندر بھی جو بہت سارا ہم پانی ویسٹ کر دیتے ہیں، تو یہاں پہ بھی ہمیں اپنی ایک تو کنزپشن کو، ڈیمانڈ کو ریڈیوس کرنا پڑے گا، پھر ہمیں اپنے سسٹم کے اندر ری یوز لے کے آنا پڑے گا، ری سائیکل لے کے آنا پڑے گا. ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمیں اس واٹر کی جو امپورٹنس ہے اس کو سمجھنا ہوگا اور اپنے اندر اور اپنے دائیں بائیں لوگوں کے اندر واٹر سینس کریٹ کرنی ہوگی کہ واٹر سینس مین کہ آپ اس کی نیڈ کو سمجھیں گے. اور ڈے بائی ڈے پانی ختم ہوتا جا رہا ہے. جیسے بھی پہلے بھی ہے کہ ٹوٹل جو ہمارے پاس واٹر ہے اس میں جو سیف ڈرنکنگ ہے وہ صرف 1% پانی ہے، باقی 97% جو پانی ہے وہ ہمارا
سیلائن واٹر ہے اوشن کے اندر ہے یا سی کے اندر فال کر رہا ہے تو وہ تو ہماری صحت سے باہر چلا گیا. بلکہ مجھے یہاں پہ ایک بات یاد آ گئی کہ کیپ ٹاؤن کی ریسرچ آپ کے سامنے آئی ہوگی, وہاں پانی ختم ہو گیا. بڑے سالوں سے وہ گورنمنٹ کہہ رہی تھی کہ پانی اس طرح ملے گا اور بڑی مشکل سے پانی میسر ہوتا تھا, لیکن کہ اب تو ہمیں ختم ہو گیا. یہاں پہ اپنے آپ کو مطلب ہے کہ ڈس پوائنٹ نہیں کرنا چاہیے یا اپنے ہتھیار نہیں پھینک دینے چاہیے. ہمیں ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنا ہوگا. ہمیں واٹر سیونگ جو سمارٹ کلائمیٹ واٹر سیونگ ٹیکنالوجی ہے اس طرف لے کے آنا پڑے گا. فارمر وہ ٹیکنالوجی استعمال کرے جو واٹر سیونگ ٹیکنالوجیز ہیں کہ پانی کو مطلب ہے جو سیو کرتے ہیں, جیسے سپرنکلر اریگیشن ہے, ڈرپ اریگیشن ہے, اس طرف آنا پڑے گا. پھر اس کے بعد اگلی جو فیز ہے آٹومیشن, ابھی تو اس میں ہم فعال نہیں کر رہے. جیسے دیکھیں چھوٹا سا ملک ہے اسرائیل, اس نے دیکھیں اسی پانی کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس لیکن انہوں نے واٹر سیونگ ٹیکنالوجی کو اور یہ اس کو استعمال کیا. اسی طرح ہمیں کلائمیٹ ریزیلینس انفراسٹرکچر اسٹیبلش کرنے ہوں گے. اس طرح بہت سارا جو پانی ہم سی کے اندر اپنے ریور سی کے اندر, پچھلی گورنمنٹ میں کوشش کی گئی تھی واٹر سیونگ کے لیے, ٹینک بنائے گئے تھے لاہور میں مختلف جگہوں پہ. اس کا کیا بنا سر؟ وہ اس کی کوئی رپورٹس پھر ہمارے سامنے نہیں. جی بالکل وہ باندھ رہے. جیسے دیکھیں جیسے آپ نے پہلے بھی بات کی پہلے سوال کے اندر کہ جو ہمارا واٹر ٹیبل ہے یہ لاہور سٹی کی اگر جہاں پہ ہم آج بیٹھ کے بات کر رہے ہیں یہ ڈے بائی ڈے ڈیکریز ہوتا جا رہا ہے. اور یہ جو اس کی رپورٹ ہے مختلف جو فگر اور فیکٹس ہماری ریسرچ فائنڈنگ بتاتی ہیں 1 سے 1.5 جو میٹر پانی ہے وہ ہر سال نیچے جا رہا ہے. اور الٹیمیٹلی یہ پانی اگر اسی طرح نیچے چلتا جائے گا تو ہمیں شفٹ ہونا پڑے گا اپنے سرفیس واٹر کے اوپر. اور جو ہمیں یہاں پہ نیئر بائی جو نظر آتا ہے ریور راوی کے اندر تو پانی کا رائٹس انڈیا کے پاس چلا گیا جب انڈس ٹریٹی سائن ہوئی. تو ہمیں نیئر بائی جو ہمارے پاس چناب ہے وہاں سے پانی لے کے, جیسے یہاں پہ جو BRBD کنال آ رہی ہے ابھی یہ لاہور کو جو واسطہ ہے اس کو یہ 100 کیوسک جو پانی ہے وہ دے دیا گیا ہے. یہ 2015-16 کے اندر ایک اسٹڈی کی گئی جس کے اندر وہ پارٹ تھے ہم بھی. خدا نخواستہ اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو اس میں تو بڑے نالے گرتے ہیں, بڑی غلاظت گرتی ہے, اس کو کیسے پھر ریسائیکل کیا جائے گا, کیسے یوز کیا جا سکے؟ یہ ابھی تو ریور راوی کی ہم بات نہیں کر رہے, ہم بات کر رہے ہیں جو BRBD کنال جی وہاں سے جو پانی ہے وہ لے کے یہاں سے راوی کے اندر دیا جا رہا ہے اور وہاں سے پانی کو پراپر ٹریٹ کیا جا رہا ہے. جو ابھی ایک یونٹ لگا دیا گیا ہے جی جی 100 کیوسک کا جو واسا کو دیا جا رہا ہے. یہ آگے مطلب ہے کہ 1000 کیوسک تک فیوچر کے اندر کا یہ پلان ہے, پروجیکٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مطلب اور چیزوں کی طرف بھی جانا ہوگا کہ ہم نے اپنے سسٹم کو گراؤنڈ واٹر کو ریچارج کرنا ہوگا. اور ریچارجنگ کے لیے جتنی نئی جو مطلب ہے کہ بہت ساری جو ایگریکلچر لینڈ ہے, جیسے ہارون صاحب نے بات کی کہ ہم ایگریکلچر لینڈ کو شفٹ کرتے جا رہے ہیں ریزیڈینشل ایریا کے اندر اور دوسری اور چیزوں کی طرف. ایک تو ہمیں مطلب ہے کہ ریسورسز کو ڈی سینٹرلائز کرنا ہوگا کہ جو ساری مطلب ہے اربن ڈیولپمنٹ اربنائزیشن لاہور کی طرف موو کر رہی ہے, آپ ریسورسز کو ڈی سینٹرلائز کریں, دوسری سٹی کو آباد کریں, وہاں پہ ریسورسز دیے جائے, وہاں پہ لوگ یہاں پہ شفٹ نہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ جو مطلب ہے کہ ہمیں جو ماڈل ہے ہاریزنٹل ماڈل ہے اس کو میں ورٹیکل ماڈل کے اوپر لے کے جانا پڑے گا کہ آپ ملٹی سٹوری بلڈنگ بنائے بجائے کہ آپ ہاریزنٹل اس کو لے ڈاؤن کرتے جا رہے ہیں. کراچی کی طرح جو باہر جو فلیٹ سسٹم مجھے یہاں پہ بھی کہہ لینے دیجیے, جس آپ کہہ رہے ہیں کہ نہری نظام کے پانی کو ہم یوٹیلائز کریں, دریاؤں کے پانی کو, ہم ایک اور بھی تو کام کریں نا سر. ہمارے پاس جو ویسٹ آ رہی ہے کیمیکل والی, ہمارے پاس جو کارخانوں کی فیکٹریز کی کیمیکل والے پانی کی پوری کھیپ آ رہی ہے, ہم اس سے سبزیاں بھی اگا رہے ہیں. وہ اگین ایک بہت کلنگ قسم کا اسپیکٹ ہے, زہریلی سبزیاں اگ رہی ہیں, وہ آپ اور میں پھر کھاتے بھی ہیں. تو سر اس کی طرف بھی دھیان دینا چاہیے. بالکل, یہ بھی دیکھیں کہ جب مطلب ہے کہ ہماری جو انڈسٹری کا ویسٹ ہم بغیر کسی ٹریٹمنٹ کے اس کو کر رہے ہیں, ہم تو جو ہمارا دیکھیں انوائرمنٹ کا لا ہے اس کو ہم تو اس کو مطلب ہے کہ پہلے ہی بائی پاس کر رہے ہیں نا. مطلب ہے کہ جب وہ فارمر کو تو پانی وہ سستا مل رہا ہے اور فری میں مل رہا ہے, اس کے اندر جتنی وہ اتنا انرچ ہوتا ہے وہ کہتا ہے میری فصل بڑی جلدی گرو کر رہی ہے, لیکن اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے اندر جو گرین کے اندر اس کا جو اثر ہے وہ چلا جاتا ہے, بعد وہی جو گرین ہے وہ ایز اے پوائزن کے طور پہ اس کے اندر استعمال کر رہا ہے. تو یہ چیزیں مطلب ہمیں سمجھنی ہوں گی. ہمیں ٹھیک ہے, ذرا ہارون صاحب کو بھی ذرا 2 منٹ میں دوبارہ دے دوں. ہارون صاحب بڑی گفتگو دیر سے ہماری سن رہے ہیں. سر آپ گفتگو سن رہے ہیں, آپ سے آخری کویسچن ہے میرا. ہمیں گاڑی چلانے کے لیے فیول چاہیے, ہمیں صنعتیں چلانے کے لیے کوئلہ بھی چاہیے, پیٹرولیم بھی چاہیے, گیسز بھی چاہیے. یہ اگین جب جنریٹ ہوں گی تو ہم ماحول کو گندا کریں گے. سر بچت کیسے ہو سکتی ہے, کیسے ہم کون سی ٹیکنالوجیز ہمیں اپنانی ہوں گی کہ ہم کسی طرح سے تو کوئی بچت کا سامان کریں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے نظامی صاحب جو ہم کر تو سکتے ہیں جسے ہم نا گڈ کویسچن کا نام دے سکتے ہیں. ان کا بالکل یہی ہے کہ نہ ان سے چھٹکارا ممکن ہے. جس حد تک ہمارا انحصار ہے
पेट्रोल पे जिस हद तक हमारा इन्हिसार है, गैस पे जी और कोयले पे, उसमें इन चीज़ों के साथ ही हमें रहना होगा। इसीलिए इस चीज़ को क्लाइमेट रेसिलियंस का नाम दिया जाता है इस स्ट्रेटजी को, कि हम रेसिलिएंट कैसे हों कि जो हमारे इर्द-गिर्द माहौल है उसके साथ हम रह के अपना गुज़ारा कैसे करें। तो छोटे-छोटे स्टेप्स अगर हम घरेलू लोगों के लिए, हम चूँकि जनरल लेवल पे बात कर रहे जी हैं, जी तो हम अपने आम आवाम के लिए जो चीज़ है वो ये बता सकते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड अब हो गया है गाड़ियों का, जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गई हैं, पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं। यहाँ पे तो गवर्नमेंट उसके लिए रिबेट भी दे रही है, जो लोग हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो ले रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो गाड़ियाँ जो हैं इलेक्ट्रिक इस्तेमाल करें, घरों में बल्ब्स की बजाय कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा एलईडी लाइट इस्तेमाल की जाए, क्योंकि वो एनर्जी कम कंज्यूम करती है और उसके साथ इट लास्ट लॉन्ग, के ज़्यादा अरसे तक वो चलती भी है। उसके साथ-साथ ये है कि हम अपने, यानी ये इसे छोटा कंट्रीब्यूशन ना समझें कि हर बंदा अगर फालतू लाइट्स बंद करता है, एग्जैक्टली अगर हम एग्जैक्टली जी अगर फालतू लाइट्स को हम बंद करते हैं, अगर हम फ्यूमिंग कम करते हैं, यानी हम चूल्हे का इस्तेमाल कम से कम करने की कोशिश करते हैं, अगर हम माइक्रोवेव ओवन्स का यूज़ कम करते हैं, अगर हम रेफ्रिजरेशन जो है उसे कम से कम इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, यानी जितनी बचत हो सके अपने अपने लेवल पे, एटलीस्ट अपने इर्द गिर्द का माहौल हम साफ भी रख सकते हैं और बचा भी सकते हैं। एक मैं मिसाल देता होता हूँ इस मामले में, कि एक दफ़ा एक बादशाह ने कहा कि भाई मैं एक नहर खुदवा रहा हूँ और हर शख्स जो है रियाया का, वो उसमें 1 जग पानी कंट्रीब्यूट करेगा। तो हर कोई अपनी जगह पे ये सोच के बैठा, कोई हमारी तरह के ही लोग थे कि अगर मैं जग नहीं डालूंगा तो कौन सा पता नहीं चलेगा। जी तो सुबह देखा तो वो खाली का खाली था, हर एक यही सोच के कि मैं अपने हिस्से का जग ना डालूंगा तो कौन सा पता चलेगा। तो हमें अपने हिस्से का जग पानी का जरूर डालना चाहिए हर किसी ब्यूटीफुल को इस ब्यूटीफुल अमल में हिस्सा डालने के लिए। उसके साथ साथ इंसान बड़ी तेजी से वापस जा रहा है। देखिए आजकल ऑर्गेनिक फूड जो है वो बड़ी महंगी करके हम खरीद रहे हैं। पहले हम तरक्की के लिए साइकिल से मोटरसाइकिल पे जाते हैं, जब मोटरसाइकिल से तरक्की करके कार पे जा रहे हैं और कार के बाद अपना बढ़ा हुआ पेट कम करने के लिए वापस जिम में जाके साइकिल चलाते हैं। तो हम अगर इस तरह की हेल्दी हैबिट्स अपना लें, और यहाँ पे यकीन कीजिए कि तरक्की याफ्ता मुल्कों में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। लोग साइकिलिंग भी करते हैं, लोग अपनी गाड़ियाँ पार्क करके आगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं और पार्क की हुई गाड़ी शाम को वापस आके घर उस पे चले जाते हैं। यानी जितना हो सके कम से कम हमें जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट वेरी गुड ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करनी जी चाहिए। प्राइवेट जो ट्रांसपोर्ट है उसके इस्तेमाल को डिस्करेज करना चाहिए। ठीक है अगर कार पे सफ़र करते हैं तो कार पूलिंग कर लेनी चाहिए। एक बंदा एक पूरी गाड़ी ले रहा है, 4 बंदे उस गाड़ी में जा सकते हैं। इस तरह की हेल्दी हैबिट्स को अपना के हम अपना सब किरदार अदा कर सकते हैं मैं तो आपकी इंडिविजुअली, बात से हारून और उसके साहब ये बाद बात निकाल चुका कलेक्टिव हो जाएगा। जी जो आपने कहा कि मुझे अपने हिस्से का काम करना है, बाकी जिसने जो काम करना है वो जाने और उसकी जिम्मेदारी जाने, मुझे अपना काम करना है। मुझे आपकी बात बहुत पसंद आई, तो मैं अपना जग ज़रूर डालूंगा जी पानी का, ताकि सुबह वो नहर खाली ना नज़र आए। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया हारून साहब, ऑल द वे आपने ज्वाइन किया। हमें यूएस से न्यूयॉर्क में आप बैठे हुए थे और अब आप सुकून की नींद ले सकते हैं, क्योंकि आपका कीमती वक्त मैं ले चुका। बहुत शुक्रिया आपका इस अहम दिन पे याद रखने के लिए और हमारे हिस्से का जग डलवाने के लिए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू निजामी साहब, बहुत थैंक यू। शुक्रिया। और मेरे साथ मौजूद रहे जनाब इंजीनियर डॉक्टर मोहम्मद यासीन साहब भी। सर एक लाइन को हमें टिप दे दें, जैसे अभी हमें हारून साहब ने कहा कि अपने हिस्से का काम करते जाएं, तो आप भी हमें कोई लाइन बता दीजिए ऐसी, फिर मैं ब्रेक की तरफ जाऊँ। जी आपके इस प्रोग्राम की वसात से पैगाम चैनल पे यही पैगाम देना चाहूँगा। जैसे इस्लाम ने हमें कैटेगोरिकल कुछ प्रिंसिपल दिए हैं। जैसे इस्लाम कहता है कि जब आप वज़ू करने लगे तो नल का पानी बंद कर दें। तो मेरे पानी को आपने वेस्ट होने से बचाना है, और यही सेंस हमें अपने अंदर क्रिएट करनी होगी। दूसरा मैसेज है कि जैसे इस्लाम कहता है डोंट यूरिनेशन द वाटर, कि पेशाब मत करें पानी के अंदर। मीन इसको पानी को आपने पोल्यूट नहीं करना, वो चाहे आपका इंडस्ट्री का पोल्यूशन हो या आपकी एग्रीकल्चर का वेस्ट का पोल्यूशन है, तो इसको आपने पानी को ज़ाया नहीं करना, ना क्वालिटेटिव वे से ना क्वांटिटेटिव वे से। ठीक है। तो यही अगर आप प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे तो पानी हमारे पास अवेलेबल है। दूसरा जो कंसेप्ट आपने दिया ना, अपना जग डाल दे, यही जो कंसेप्ट है ये
2015 के अंदर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल जब डेवलप किए गए तो उसके अंदर सस्टेनेबिलिटी का कंसेप्ट है कि आपने अपने लिए रिसोर्सेज को यूज़ करना है विदाउट कंप्रोमाइजिंग द फ्यूचर नीड, कि आपके बाहर वाले बाद में जो आपके नई अगली जनरेशन आएगी वो रिसोर्सेज उनके लिए आपने छोड़ के जाना वेरी है। गुड, वेरी गुड, ठीक हो गया सर, बहुत खूबसूरत जी, thank you। आपने वर्ड्स दिए, और बड़ी सोच तलब बात भी है कि अपने हिस्से का काम भी करें और आने वाली नस्ल के लिए भी कुछ आप पॉजिटिव वे में छोड़ के जाएं, ना कि वो आपको कहें कि पिछले करने वाले ये कर गए, हमारे पास तो अब हम ये तो है नहीं। माशाल्लाह जी यही प्रोग्राम अपना नया लॉन्च किया 2014 के अंदर कि जियो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो सस्टेनेबिलिटी के कंसेप्ट की बात कर रहे हैं Very और good। यही जो आगे हम कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, स्टूडेंट की टीम तैयार कर रहे हैं और लोगों को अपना मैसेज कर रहे हैं Very good। और सर्च की साइंस के अंदर सस्टेनेबिलिटी को इनके प्रमोट लिए कर रहे हैं। एजुकेट करना भी बहुत Educate। ज़रूरी है इन कामों के लिए। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा इंजीनियर डॉक्टर मोहम्मद यासीन साहब, वाटर एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद thank हैं। you। आपके वक्त का शुक्रिया, जी, thank आपके आने का शुक्रिया। ले जी, यहाँ पे मैंने गुफ्तगू की माहौल को आलूदा होने से हम कैसे बचा सकते हैं। पानी हो, नबातात हो, दरख्त हो, चरिंद परिंद हो, हमारी ज़मीन हो, हमारा माहौल हो, इनको हम खुद बचा सकते हैं। कोई आएगा नहीं और आके हमें कहेगा कि इसको बचाओ, हमें खुद अपना हिस्सा डालना है। अपना हिस्सा आप भी डालिए, मैं भी कोशिश करूँगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।